पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन जहां जहां हमें देख रहे हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन कराम, हमेशा हम एक मस्बत सोच से सुबह का आगाज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन की भी सुबह जो है वो एक मस्बत सोच के साथ हो। और जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं, ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि हम दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम सेहत पर भी बात करेंगे और हम इल्म और आदात पर भी बात करेंगे कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए कैसा है, आपको क्या अमल करना चाहिए, आपने कैसे आगे बढ़ना है। और फिर हमारे साथ मशहूर और मारूफ नात ख्वां भी मौजूद है और इंशाअल्लाह हम आगे जो है हजूर की शान में गुलदस्ता अकीदत भी पेश करेंगे। और अब चलते हैं अपना मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हुसैन लियाकत मेमन, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, NICVD में मौजूद हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल चला रहे होते हैं, अगर देखा जाए तो वो एक नोबल कॉज जॉब कर रहे होते हैं। तो इनकी जितनी भी जो है मैं कहूँगा कि तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो शोबा है ये जो इंसानियत की खिदमत के लिए चुना जाता है। तो डॉक्टर हुसैन लियाकत मेमन साहब, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू। देन हमारे आज के जो दूसरे गेस्ट है वो भी मशहूर और मारूफ इल्म व आदात, रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है इनकी गिरफ्त है। और ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन को मैं कहूँगा कि आप हमारे अगर शो में शामिल होना चाहते हैं और अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा, या आपके घरेलू ताल्लुकात जो हैं, कारोबारी मामलात आपके क्या हैं, या आपने आगे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो किस वक्त कौन सा अमल करना चाहिए, कौन सी डेट जो है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो वक्त कौन सा है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो बगैर मशूरे से कर रहे होते हैं। तो मशूरा कर लेना जो है वो बेहतर होता है। कहते हैं ना, जब कोई इर्द गिर्द ना हो तो दीवारों से भी मशूरा करना चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो सैयद अरशद अली काज़मी साहब, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। एंड देन हमारे आज के एक नौजवान नात ख्वां है, जिसको हमेशा हम कहते हैं कि अब आप बोलोगे और पूरी दुनिया सुनेगी। ये हमारे सेगमेंट के गेस्ट हैं जनाब मोहम्मद ज़काउद्दीन ज़की, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। शुक्रिया, थैंक यू। एंड देन हमारे चौथे जो गेस्ट हैं वो भी मशहूर मारूफ नात ख्वां हैं, सईद अहमद मदनी साहब, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद ज़काउद्दीन ज़की से कि वो हमद बारी ताला की शहादत हासिल करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हम दे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस गोलती हैं अज़ाने। हम दे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस गोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला,
کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد ذکی ذکاؤدین، بہت شکریہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ماہر علم نجوم بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ علم و اعداد روحانیت پر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات کیا ہیں، آپ کے کاروباری معاملات کیا ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، حسد ہے، نظر ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ ابھی فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجئے۔ 021-343-1433 ہمارا نمبر ہے، اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم دیکھیں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں کہوں گا کہ ہارٹ اٹیک کے جو ہے نا وہ مسائل زیادہ ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی بوڑھا آدمی ہے، انسان ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال 35 سال 40 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جی، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ جس طرح سے پہلے یہ بیماری سمجھی جاتی تھی کہ بڑے لوگوں کی بیماری ہے یا بوڑھے لوگوں کی ہے، لیکن آج کل ہم لوگ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 26 سال لوگوں کا بھی یہ لاسٹ میں دیکھا ان کو ایم آئی کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس، تو ینگ پیشنٹس کو 26 سال کی ایج میں 26 سال تو ان کو ہم نے اسٹینڈ ڈالا۔ تو یہ ینگ پیشنٹ میں آج کل یہ بہت زیادہ یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری لائف اسٹائل موڈیفیکیشن یہ بہت پور ہو گئی ہے کہ ایون جو ہے ہم لوگ جو ہے کھانے کے کوئی احتیاط نہیں کرتے، کوئی بھی ہمیں جنک فوڈ مل جائے ہم لوگ بس کھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تفریح جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم لوگ کہیں تفریح میں جانا ہے تو بس کوئی اچھا ہوٹل دیکھ لیا، ریسٹورینٹ دیکھ لیا، وہاں پہ کھا لیا، اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا اس نے جو تیل استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ آج کل موبائل آ گئے، موبائل پہ بس 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے۔ جیسے پہلے بچے ہوتے تھے باہر کھیلے ہوتے ہیں میدان میں، ابھی آج کل موبائل پہ لے کے کھیلے تو ان کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے واک کی جو ہیبٹ ختم ہی ہو گئی بالکل ہی، کہ ایون کوئی سودا سے لینے جانا ہے یا کسی کو مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بائک اسٹارٹ کرے گا وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری وجوہات ہے، اس کے علاوہ اسٹریس وہ سب سے لیڈنگ کاز ہو گیا آج کے زمانے میں،
اسٹریس کی وجہ سے کیا ہے ہماری جو ہے نیند وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا جو ہے یہ بہت زیادہ بلڈ پریشر کی اور موٹاپے کی پھر یہ بھی بیماری بھی لگ سکتی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. پھر جو ہے رات کو ہم لوگ جو ہے وہ دیر سے سوتے ہیں. اب اللہ نے جو ہے نا ایک قدرتی نظام بنایا ہے، رات کو جو ہے سونے کے لیے اور صبح جو ہے نا جلدی اٹھ جائیں تو اتنا ہی کام کریں، تو اس سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے جو ہے کورٹیسول جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب رات میں جو ہے سوتا ہے بندہ تو اس کی پوری باڈی کی ریپیئر ہو جاتی ہے، تو لیٹ سونے سے پھر اس سے بھی جو ہے سارے بھی یہ مسائل شروع ہوتے ہیں، پھر یہ شوگر اور یہ بلڈ پریشر بڑھتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات سے ملا کے ہم ینگ پیشنٹ میں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہے یہ کاز بیسیکلی ہے کہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں اور صبح سو رہے ہیں اور کھانے کا کوئی وقت ہے نہیں، رات کو لیٹ آور بھی کھا کے سو رہے ہیں، اور پھر ہمارا جو چلنا پھرنا ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اور پھر اسٹریس کی بھی آپ نے بات کی کہ اسٹریس بھی آج کل ہے، لوگ نوکری نہیں ہے وہ بھی اسٹریس ہے، گھریلو تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ بھی اسٹریس ہے، اور بہت ساری مطلب آج کل ہم دیکھیں نا کہ ہر طرف نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے شاید اسٹریس زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لائف سٹائل سب سے پہلے بہتر کریں، اپنی صحت کا بہت زیادہ پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے، پھر آپ نے کسی اور کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں جائیں تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر بھی ایمرجنسی میں لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً ایمرجنسی ٹریٹمنٹ چاہیے، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو ہم دیکھیں کہ وہاں تو لوگوں کے 2-3 تک نمبر بھی نہیں آ رہے ہیں، اور لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں یہاں پر، کیونکہ بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو ہاسپٹل جانا نہ پڑے، اور اگر آپ جائیں بھی تو آپ کو کوئی اتنی سیریس پرابلم نہ ہو، ادروائز تو لوگ اپنی جان بھی کھو دیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے. تو میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، سوال کروں گا. ہم چلتے ہیں سید ارشد علی کاظمی صاحب کی طرف. آپ مشہور معروف میں کہوں گا کہ علم و عادات کا آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں، روحانیت پر آپ کی بڑی کمانڈ ہے، اور ساتھ اور ایسٹرولوجی پر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور اکثر جب بھی آپ آتے ہیں لائیو کالز ہماری بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. تو آج بھی میں چاہوں گا میرے ناظرین کو آپ لائیو کال کر کے پوچھنا چاہیں اپنے جو بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، تو سید ارشد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور تو ارشد علی صاحب میں کہوں گا کہ ابھی جیسے کہ سپٹمبر کا مہینہ آ رہا ہے، تو خاص طور پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا مہینوں پہ ہم کچھ بات کر لیں کہ آنے والا مہینوں میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، تو اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو علم ہے نا، یہ اللہ کی عطا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یہ صرف ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ کے نا اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے گوگل میپ ہے کہ جہاں رش ہے وہاں سے نہ جائیں، جہاں راستہ سیدھا ہے وہاں جائیں. تو جو لوگ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں، ایسٹرولوجیکل بتا دیتا ہوں، جو لوگ اس ٹائم جنوری میں، ان کے لیے سپتمبر کے مہینے میں اگر وہ سفر کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہاں ان کو سکسیس ہے، کامیابی مل سکتی ہے اگر ان کی کوئی پلاننگ ہے. اور جو فروری میں لوگ ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ میرج کے معاملے میں، ریلیشن شپ کے معاملے میں اگر کوئی رکاوٹ چل رہی تھی تو وہاں تھوڑی سی وہاں آسانی مل سکتی ہے، بڑے بھائی بہنوں کا ساتھ ملے گا، ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو مارچ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑے گا اپنی میرج لائف میں. اگر ان کے کوئی پچھلے ماہ سے کچھ اختلافات ہیں، میرج لائف کے اندر بہت ڈسٹرب ہیں یہ لوگ کافی ٹائم سے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا پرسکون ہو کے وقت کو گزاریں. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی سفر وغیرہ کریں تاکہ بہتر ہو، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ روحانیت سے اپنے آپ کو منسوب کریں تو ذکر الہی کریں، اللہ بہتر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپریل کے لوگ ہیں تو اگر وہ جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ مہینہ بہت ہینڈسم ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ جاب ملنے کے چانسز بن سکتے ہیں. اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے پروموشن کے چانسز بھی ہیں. کیا بات ہے. وہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے میں ہیں ان کے لیے بڑے اچھے ایڈوانٹیج ہیں. اس کے علاوہ ہم مئی میں جاتے ہیں اگر، تو مئی کے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پہ وہ خواتین جو اس ٹائم پریگنسی کے دور سے گزر رہی ہیں. کچھ ایسے حالات ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی مسکیریج کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ذرا سی ناراضگی منگنی نکاح بھی توڑ سکتی ہے. تو تھوڑا اولاد پہ نظر رکھیں، یہ لوگ ان کے لیے اس طرح بہتر جائے گا. لیکن نئے وہ لوگ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، کوئی اچھا پرپوزل مل سکتا ہے، نیا پارٹنرشپ بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جون میں جاتے ہیں تو جون کے لوگ جو کافی ٹائم سے اپنی پراپرٹی کی وجہ سے ڈسٹرب چل رہے تھے، یا تو انہیں کوئی مکان چینج کرنا ہے یا مکان نیا لینا ہے، تو یہ معاملات میں تھوڑی سی ہلچل تو مچے گی، لیکن تھوڑا اخراجات زیادہ ہوں گے. مکان کی تبدیلی، مکان کا لینا بہتر ہوگا. اور جاب کے سلسلے میں وہ لوگ جو خواتین سے متعلق کوئی بزنس کر رہے ہیں، کاسمیٹکس ہے، جیولری ہے، بیوٹی پارلرس ہے، ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کینسر سائن میں جائیں تو یہ تو ہمارا ویسے ہی بہت رومانٹک محبت والا اسٹار ہے، تو ان کو ٹریولنگ کے لیے اچھا ہے. آن لائن جو کام کرتے ہیں
یا جو لوگ ہوسٹ ہیں یا جو لوگ کمیونیکیشنز کے کاموں میں ٹی وی چینلز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. لیکن لو لائف ان کی اچھی ہو رہی ہے, شادی منگنی کے لیے اچھا مہینہ جائے گا سپتمبر کا. اور جو ہمارے برج اسد کے لوگ ہیں, لیو سائن کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے, خاص طور پہ جاب کے لیے اچھا ہے, اور مختلف ذرائع سے انکم آ سکتی ہے, کئی ملٹیپل ذرائع سے پیسہ آ سکتا ہے ان کے لیے. اور پراپرٹی سے متعلق اگر یہ کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں, گھر بنانا چاہ رہے ہیں, گاڑی لینا چاہ رہے ہیں, تو یہ مہینہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک ہمارا زوڈک سائن ہے ورگو, یعنی جو سپتمبر میں آتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کوئی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ روحانی سفر کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے ہینڈسم ٹائم ہے. اس کے بعد ایک اور ہے ہمارا لبرا, جس کو کہتے ہیں. لبرا کے لیے یہ کہ ان کا ٹریول آیا ہوا ہے اور ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس ٹائم صحت میں کچھ ہو سکتا ہے, کچھ یہ مہینہ تھوڑا ناسازگار ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے فائنانس کے معاملے بنیں گے, سورس آف انکم کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے, اور فیملی کی سپورٹ ملے گی اس مہینے. اس کے بعد ایک زوڈک سائن ہے جس کو ہم نومبر میں آتا ہے, اسکارپیو کہتے ہیں. تو ان کے لیے سوشل نیٹ ورک اچھا ہوگا, دوستوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بنیں گی, اور اگر وہ میڈیا سے ہیں تو کافی مصروف نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ہیلتھ اچھی ہوگی ان کی. اور آخری زوڈک سائن دسمبر یعنی کہ سیکریٹیریس ہے, تو اس کو کیریئر کے حساب سے بہت اچھا ٹائم ہے, جاب کے حساب سے اچھا وقت ہے ان کے لیے کہ جاب کے لیے کام کریں. اور اگر یہ کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس ماہ سپتمبر میں, تو یہ بہترین ان کے لیے وقت ہے. اچھا, یہ تو اپنے مہینوں کو بتا دیا, اور خاص طور پہ وہ فیملیز جو اپنی بچوں کے رشتے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ آنے والا جو مہینہ ہے سپتمبر کا, تو وہ کیا وظیفہ کریں, کیا ایسے اقدامات کریں تاکہ ان کے رشتے جو ہیں وہ ہو جائیں؟ کیونکہ زیادہ تر ہمیں لوگ کال کرتے ہیں کہ جی ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, تو اس کے لیے وہ ہمیں زیادہ دیکھیں, اصل میں یہ ہے کہ اگر رشتوں کی رکاوٹ کئی وجوہات سے ہوتی ہے, بعض اوقات نظر بھی ہوتی ہے. اور آج کل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے کوئی بھی امپورٹنٹ کام ہے آپ اس کو شو مت کریں. خاص طور پہ فیملیز میں مسئلے نظر کہاں سے آتی ہے, بہت سراؤنڈنگ میں جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہیں سے نظریں آتی ہیں. تو اپنے کاموں کو دین کے حساب سے بھی ہے کہ اپنی جو کرنے والے کام ہے, نیکسٹ موو ہے, اس کے بارے میں کسی کو اطلاع مت دیں آپ, اور خاص طور پہ بچوں کے معاملات میں. لیکن اگر جن والدین کو شادی میں بچوں کی پرابلمس نظر آ رہی ہے یا مشکلات نظر آ رہی ہیں, تو ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بچہ بھی کر سکتا ہے اور ان کے والدین بھی کرتے ہیں, سورہ والتین والزیتون وطور سینین, اس کو 60 بار پڑھیں فجر کے بعد, اور نیت کریں بڑے بچے کے معاملات میں, یا وہ لڑکا لڑکی خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر سورہ یاسین ہے, وہ قرآن کا دل ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ, اب آپ کو شادی کرنی ہے تو سورہ رحمان جو ہے نا وہ قرآن کی دلہن ہے. تو جو بچے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ظہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو پڑھنے کا معمول بنائیں, ٹھیک ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد 12 تسبیحاں پڑھیں, یا ذل جلال والاکرام, اول آخر 12 درود شریف پڑھیں آگے پیچھے. تو انشاءاللہ یہ کریں, اور صدقہ کرتے رہیں, صدقہ دیں, صدقہ رد بلائے. تو مطلب یہ وظائف کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو بھی معاملات ہیں اس میں رکاوٹ آئے گی. اور اگر پرسنل کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر وہ جی بالکل, آپ نے ارشد علی نے بتایا کہ آپ جو وہ فیملیز جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ یہ جو وظائف بتائیں اس پر آپ عمل کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد خوشخبری مل جائے گی. اور ایک خاص طور پہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی نیپال میں زلزلہ آیا, کافی اموات ہو گئی ہیں وہاں پر, اور ہم اپنے ملک کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ملک کی حالات کیسے ہیں, آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان جو اسٹیبلش ہوا تو وہ 1947 میں ہوا. تو اس کا جو اس وقت جب 12 بجے اناؤنسمنٹ ہوئی تو ٹورس سائن تھا. آسٹرولوجی بتاؤں گا میں آپ کو, سیاسی طور پہ نہیں کروں گا, لیکن میں آسٹرولوجی طریقے سے بتا دوں گا. جی جی. اس وقت دیکھیں, ایک رحمت کا پلانٹ ہے جوپیٹر, وہ ہمارے فرسٹ ہاؤس میں, کیونکہ ہم لیو سائن پر ہیں. تو یہ جو ٹائم آیا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائم پاکستان کے لیے تو اچھا ہے, یعنی کہ فائنینسی طور پہ ہمیں قرضے اور مزید آئیں گے, اور بیرون دنیا سے ہمیں سپورٹ بھی کافی ملے گی. مطلب ہمارے انٹینئر کوئی مسائل اتنے نظر نہیں آئیں گے, اور ہر معاملہ بہتر ہی چلے گا, کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس ایک رحمت کا ستارہ جو پاکستان کے ذائقے میں فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ٹائم کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہوں گی چیزیں, لیکن آپ کو حالات ایسے ہی نظر آئیں گے, نہ زیادہ اوپر جائیں گے نہ نیچے آئیں گے, لیکن مالی طور پہ آپ کو قرضے زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا بتایا پاکستان کے بارے میں کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی نیک ہدایت دے, تاکہ ہم ملک کو ترقی کی طرف آگے لے کے جائیں, صرف قرضوں پہ ہی گزارا نہ کریں, بلکہ ہم خود بھی کچھ کریں اور کچھ ہمارا ریونیو بڑھے, ہم ٹیکسز کم کریں, ٹرن اوور بڑھائیں, لوگوں کو روزگار ملے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر سے تر ہوتا جا رہا ہے, جب تک امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا حالات صحیح نہیں ہوں گے, کیونکہ
جو غریب ہے اس کے پاس پیسہ جانا چاہیے تاکہ وہاں سے روٹیٹ ہو, تو غربت کم ہوگی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پاکستان میں ایجوکیشن فری ہونی چاہیے, پاکستان میں ہیلتھ فری ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو ملک ترقی بھی کرے گا, آگے بھی بڑھے گا. یقیناً ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری نیک خواہشات, ہماری نیک جو بھی پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم نے جینا مرنا یہیں ہے. تو ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں گے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ پازیٹیوٹی پہ بات کریں, ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اور اب ہم چلتے ہیں سعید احمد کاظمی صاحب کی طرف, سعید احمد مدنی صاحب کی طرف, اور درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں. میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں, میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. وہ جیسے ہیں کوئی ویسا نہیں ہے, وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے. یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں, یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, چلا ہوں سوئے دربار رسالت, چلا ہوں سوئے دربار رسالت. ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں, ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں, مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں, مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں. خدا تا عمر رکھے اس سفر میں, خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں, میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے سعید احمد مدنی صاحب, اور بہت ہی خوبصورت آواز میں. اور اب چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سینے میں درد ہو رہا ہے, تو ضروری تو نہیں کہ سینے میں درد ہو تو دل کا ہی درد ہو, تو یہ سینے میں درد ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی ہاں, وہ سینے کا جو درد ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دل کا ہی درد ہو. بعض دفعہ جو ہے وہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے کسی کو, تو اس میں بھی جو ہے, جس مثال ہے کسی نے کھانا کھایا مرچی والا تو اس کو جو ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, گیسٹرک ہے, تو اس کو وہ سینے پہ دباؤ درد ہوتا ہے, تو یہ لیس لائکلی کہ یہ کارڈیک پین ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیسے وہ پٹھوں کا درد ہوتا ہے, مسکولر پین ہوتا ہے, تو وہ بھی جو ہے جیسے کہ سوئی چبھے گی اس کو
تو اس سے وہ درد پن پوائنٹ کرے گا کہ اس جگہ درد ہو رہا ہے لوکل, تو یہ بھی لیس لائکلی کہ یہ کارڈک پین ہو, یا پھر لیکن کارڈک پین ہوگا نا وہ اس طرح ہوگا کہ بولے کل سینٹر میں درد ہے, سینٹر میں درد ہو کے اور پھر جو ہے یہ جبڑوں کی طرف جائے گا اور پھر کسی ہاتھ میں یا دونوں ہاتھ میں جائے گا, اس کے علاوہ پسینے آئیں گے اس کو, اور پھر اس کو اتنا شدید ہوگا کہ نہ وہ اٹھ سک رہا ہوگا نہ چل سک رہا ہوگا, تو یہ سمجھ لیں اس کو یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو ایسی اس کو صورت میں تو فوراً اس کو جانا چاہیے, اس کو نا ایمرجنسی دکھانا چاہیے. اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر جو پیشنٹ جو ہے یہ اگر چلتا ہے تو اس کو درد ہو رہا ہے, اگر بیٹھتا ہے تو اس سے آرام آتا ہے, تو اس کو انجائنا کہتے ہیں, تو اس سے بھی اس کو جو نا یہ کارڈک پین ہو سکتا ہے, اس کو دکھانا چاہیے فوراً. اچھا, ان کے ساتھ ایمرجنسی کے آپ نے بتایا کہ چیسٹ پین ہو رہا ہے, کارڈک پین ہے اس کو, اور جبڑوں کی طرف بھی جا رہا ہے, ہاتھوں کی طرف بھی جا رہا ہے, اور پسینے بھی آ رہے ہیں, تو اس وقت ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے آپ کو کیا ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے ہارٹ اٹیک کا جو ہے دورانیہ کم ہو جائے یا وہ رک جائے؟ کچھ ایسا ہے کہ اپنے طور سے راستے میں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈسپرین اس کی بڑا موٹیلٹی بینیفٹ ہے. گھر پہ اللہ کرے ڈسپرین یا ایسپرین جو ہوتی ہے تو وہ مطلب کھا لیں فوراً, اس کے علاوہ زبان نیچے گولی رکھ لے ایسکارٹ, اور پھر مطلب جلا جائے, تو اس سے یہ کہ مطلب وہاں تک پہنچ سکتا ہے بندہ نا, اس کی جو شریانیں جو بہت زیادہ 100% بلاک ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا مطلب ریلیف مل جاتا ہے, کیونکہ وہ بلڈ کو تھن کرتی ہے. جی بلڈ کو تھن کرتی ہے, تو اس کی روانگی ہوتی ہے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, جان بچ سکتی ہے. جی تو یہ میڈیسن گھر میں رکھنی چاہیے نارملی. ویسے تو خیر ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پرسکرپشن پہ ہی زیادہ فالو کرنا چاہیے. ہم اپنے طور سے میڈیسن لینا شروع کرتے ہیں, بٹ ان کے حساب ایمرجنسی تو یہ ہم اقدام کر سکتے ہیں. بالکل. اس طرح اس میں جن گھر میں یعنی کہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں, جس مثال اس میں فیملی رسک ہے, کوئی شوگر والے پیشنٹ, جس میں کولیسٹرول والے پیشنٹ ہیں, تو وہ ان کو جو ہے رکھ سکتے ہیں گھر پہ نا. یہ اچھا, یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے؟ جی جینیٹک فیملی, جی فیملی ہسٹری اگر ہے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ اس میں جو ہے نا ان کے بچوں میں بھی جو ہے نا یہ کارڈک پرابلم ہو. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں کہ فیملی کا ہو, تو اگر فیملی میں ہے تو پھر کیا احتیاط کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو فیملی میں ہے؟ جی, تو اس میں یہی جو دوسرے ہوتا ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے چاہیے کہ ڈیلی جو ہے نا واک کرے, آدھے گھنٹے کی ایٹ لیسٹ کو واک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے بالکل فریش فروٹس جو ہیں وہ یوز کریں, ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں, اور جو ہے بڑے کا گوشت اور چکنے والا کھانا اور تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھانے میں جو ہے نمک کے استعمال وہ کم کریں, ٹھیک ہے. اچھی جو ہے نا سلیپ لے, اور اسٹریس سے کوشش کہ جتنا ہو سکے ریلیف ہو. تو یہ سارے جو ہے ڈس فیکٹر تو اس کو نا کافی اس کو ہیلپ ملتی ہے کنٹرول کریں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. سینے میں درد ہے تو پھر آپ نے بتایا کہ وہ کس قسم کا ہے. اگر وہ جبڑے کی طرف جا رہا ہے, ہاتھوں کی طرف جا رہا ہے, اٹ مین کہ آپ کو جو ہے یہ کارڈک پین ہے, تو آپ کو فوراً ایمرجنسی جو ہے وہ ہاسپٹل جانا چاہیے, اور خاص طور پہ جو دل کے امراض کے ہاسپٹل ہے وہاں جانا چاہیے. اکثر ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے جو بھی فیملی ممبر میں اس کو اٹیک ہوا ہے, تو اس کو آپ اس ہاسپٹل لے کے جائیں جو دل کے امراض کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو ایک بہتر ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے, آپ کی زندگی بچ سکتی ہے, اور اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ کرتے ہیں. بعد میں آؤں گا آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں کون کون سے ٹیسٹ ریگولر بیسس پہ کروانے چاہیے تاکہ ہم ان تمام بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. چلتے ہیں سید ارشد علی کاظمی صاحب کی طرف, اور خاص طور پہ ہمارے یہاں کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں جہاں انبن چل رہی ہوتی ہے, بات طلاق تک آ جاتی ہے, اور آج کل اس کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے, تو ایک دو مرد حضرات نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم کیا ایسا وظیفہ کریں یا کیا اقدام کریں جس کی وجہ سے ہماری جو گھر میں لڑائی جھگڑے اور یہ جو بات سیپریشن تک چلی جاتی ہے, دوری تک چلی جاتی ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے فیصلے صحیح کریں ہم, ٹھیک ہے. شادی کرنے سے پہلے کم از کم آپ یہ تو جانیں کہ آپ کی اسے کمپیبلٹی ہے. شادی کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں, نام سے کرتے ہیں, لیکن ڈیٹ آف برتھ نہیں چیک کرتے. آپ کم از کم ڈیٹ آف برتھ لیں اور اس سے اپنے آپ کو میچ کر کے دیکھیں. دیکھیں اسٹار کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن کم از کم جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور قدرتی طور پہ ان کی میچنگ ہو جاتی ہے اسٹار سے, تو ان کی لائف تو اچھی گزر رہی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل گئی, خوشحالی آ گئی اور مزے آ رہے ہیں, ان کی شادی کے بعد تو نصیب بدل گیا. لیکن ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے. بہت سی شادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد
फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है। इवन जो होता है कि इंसान अगर बाहर भी होता है, शादी के बाद उसकी नौकरी वहाँ ख़त्म हो गई, वो बाहर से वापस भी आ गया, तो ये क्या होता है, ये गलत मैचिंग होती है। अल्लाह ताला ने 4 अंसर बनाए हैं ना, आग, हवा, मिट्टी, पानी। अब मिट्टी का आदमी है तो उसकी जो मैचिंग है वो पानी के साथ है ना, और आग वाला है उसकी मिट्टी हवा के साथ। ऐसा ही बिल्कुल। हम मैचिंग गलत करते हैं, जब मैचिंग गलत करते हैं चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इस्तिखारा कराएं, अपने नाम से भी कराएं, लेकिन किसी साहिब इल्म से कराएं। और 3 चीज़ों को मैं बहुत इंपॉर्टेंस कहता हूँ कि उसके लिए ज़रूर आप मशवरा किया करें, मशवरे में खैर है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा ही। सबसे पहले आप जब शादी करने जा रहे हैं तो आप मशवरा करें। अल्लाह कुरान में कहते हैं लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे वक्त में और अच्छे सांचे में बनाया। इंसान किसी वक्त भी अपना काम कर लेता और बाद में कहता है ये गलत हो गया, तो उसने मशवरा नहीं किया। तो जब भी आप शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, आप मशवरा करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और जॉब के लिए, कैरियर के लिए जा रहे हैं, आप मशवरा करके जाएँ। क्योंकि एक इंसान मिसाल के तौर पर कनाडा गया, वो कनाडा जाके वहाँ की सर्दी से परेशान होकर फिर वापस आ गया, और आज वो शख्स सऊदी अरब गया, खुशहाल है। तो पहले मशवरा करके पता करने के लिए आपके लिए कौन सी कंट्री बेहतर है, ठीक है। तीसरा शोबा क्या है, जब आप कहीं मकान बनाते हैं जी, जब आप मकान बनाते हैं तो वो कंफर्म करें कि वो ज़मीन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। आपने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाई, और अमूमन हमने सालों से ये देखा कि वो बड़े साहब ने मकान बनाया, वो वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ जाने के बाद वो बीमार हो गए और कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया, तो वो पता चला कि वो वहाँ नेगेटिव एनर्जी थी और वो उनको राहत नहीं आई। देखिए, शादी आपका पूरा फ्यूचर है, मकान बना रहे हैं, पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये 3 कामों के अंदर आपको मशवरा करना चाहिए। मशवरे के बाद फिर आप इस्तिखारा भी करें, पहले तमाम चीज़ों को देखें तो कि ये तमाम हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है। अब घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, मसाइल रहते हैं, तो भाई या सलामो या बदूदो, फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ा करें, पानी पर दम करें, घर वाले वो पानी पिए। चीनी जो घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उस पर दम कर दें, और वो चीनी से जो चाय वगैरह बनती है उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह घर में बरकत आएगी, खैर आएगी। फजर की नमाज के बाद माली परेशानी है, घर के दरवाजे के ऊपर या वली पढ़ें, 10 बार पढ़ के दम करें, इंशाल्लाह उससे बरकत आएगी। तो करने को तो बहुत सारी चीज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ख़ास तौर पे जैसे आपने चीज़ें बताई कि मशवरा कर लेना ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे आप बाहर जा रहे हैं तब भी, किसी कारोबार के लिए जा रहे हैं तब भी। बाद में मैं आपसे आता हूँ, पूछता हूँ कि ये जो इल्म आदाद है इसका कितना बड़ा अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं पूछता हूँ, उससे पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ हार्ट अटैक के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल हम चेंज कर लें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सीने में दर्द हो रहा है, ख़ासतौर पर हम ये जो हमारे नौजवान नस्ल है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बताएं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो उस खास तौर पे 30 साल के बाद कराना चाहिए और हर साल कराने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी जो सेहत है वो किस तरफ जा रही है, ताकि आप प्रिकॉशन ले लें और कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाए तो आप ये दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, स्टमक प्रॉब्लम, इनसे बच सकते हैं। थोड़ा सा बताइए कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं, खास तौर पे जो जनरल टेस्ट हो, मैं चाह रहा हूँ कि वो बताएं नाज़रीन को, ताकि वो जो एक सीरियस प्रॉब्लम में आ जाए उससे पहले उनको पता चल जाए कि जी मैंने मेडिसिन लेनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाने में कुछ चीज़ें हमने ऐसी करनी है। तो वो कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, उसके ये कि तो आप कह रहे हैं बताया इस तरह से कि हर साल नहीं टेस्ट करें, तो वो जिस तरह कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जिसके कहते हैं, वो हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो 3 मंथ्स की शुगर जो चेक करते हैं, HbA1c जो है वो हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट है TSH, वो भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा CBC भी करवानी चाहिए, ठीक है। बाद दफ़ा आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो वो भी मतलब आपकी प्रॉपर खून नहीं मिल पा रहा होता है ना हार्ट को, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो जो ना यूरिक एसिड हैं, क्रिएटिनाइन है, क्रिएटिन है, ये तो गुर्दे का है, ये मतलब फिर भी पता चल जाए ना कि हाँ, मतलब ये रूटीन टेस्ट है, ये भी करा सकते हैं, अच्छी बात है। ये कुछ ऐसे टेस्ट है जैसे आपने कहा लिपिड प्रोफाइल करवा लें, HbA1c 3 महीने का शुगर का करवा लें, LFT करवा लें, जिगर का आपको पता चल जाता है, CBC करा लें, यूरिन है, स्टूल टेस्ट है, ये सारे अगर नॉर्मल साल में एक दफा करवा लें, हाँ, ये तो आई थिंक आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अक्सर लोग डरते हैं कि हमने टेस्ट ही नहीं करवाना, पता नहीं कुछ आ जाएगा। अरे भाई, जब कुछ हो रहा होगा तो आगे चल के वो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना आपके लिए। तो वो इसी तरह से ना, जैसे मिसाल है एक कबूतर बैठा हो, उसने अपने ऊपर कपड़ा जो ना वो ढक दिया, बिल्ली आ रही है और कपड़ा ढक दिया, वो उसको आगे खा गई,
تو مطلب خالی اس سے کام تھوڑی چلے گا. آپ کو جو چیز ہے اس کو تو رول آؤٹ کرنا ہے نا. آپ کو آپ اس سے مطلب پردہ نہیں ڈال سکتے اپنے اوپر. تو 30 سال کے بعد آئی تھنک کہ سب کو ٹیسٹ کروا لے چاہیے تو احتیاطاً اچھی بات ہے. تو آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. جی قاضی صاحب میں نے آپ سے سوال چھوڑا تھا تو وہ دیکھیں علم و اعداد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ جن سورج آیت نمبر 28 کلی شعین اعداد، یعنی کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کا شمار گنتی میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. آج میرا نام ارشد ہے، میں نام بدل دوں گا، میری وائبریشن مثال کے طور پہ 1 نمبر کام کرتا ہے. تو جب کوئی ارشد بلائے گا تو 1 نمبر کی وائبریشنز کام کرے گی. ہم وائبریشنز پہ تو ہے نا. تو اب اتنے وہی لوگ کانٹیکٹ کریں گے جن کا نمبر 1 ہوگا 6 ہوگا، وہ الگ چیزیں ہوں گی. لیکن جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ تاریخ پیدائش تو کبھی نہیں بدلے گی. نام تو میں آج دوسرا رکھ لوں گا، وائبریشن بدل جائے گی. تاریخ پیدائش بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جس دن آپ پیدا ہوئے وہ تاریخ آپ کی ہے. آپ اسکول گئے، آپ کے اسکول میں کلاس کا نمبر تھا، رول نمبر تھا، کلاس کا نمبر تھا، پھر شناختی کارڈ نمبر تھا، پھر گاڑی کا نمبر، پھر گھر کا نمبر. آج ہم یہاں ہیں اس جگہ 6 نمبر. تو ہر نمبر کی ایک تاثیر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اصل میں نمبرز کی تاثیر کو سمجھتے نہیں ہیں. تو جو مین نمبر ہوتے ہیں تاریخوں میں، جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کا پیدائش کا نمبر ہے. صحیح ہے. مثال کے ایک آدمی 3 تاریخ کو پیدا ہوتا ہے، 12 کو پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 21 کو پیدا ہوتا ہے، تو اس کا لکی نمبر 3 ہے. اب یہ بتاتا ہے کہ 3 نمبر کہ یہ انسان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی سوچ کو بتائے گا. پھر پوری ڈیٹ آف برتھ جو آپ کی مہینہ اور ایئر ہے اس کو جب آپ جمع کریں گے تو اس میں ایک نمبر اور نکلے گا. وہ نمبر بتائے گا کہ اس کو لائف میں کامیابی کس طرف لے کے جائے گی، اس کو کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبرز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک نمبر اور ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں. وہ ایک نمبر کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ آپ کے ایئر نمبر سے نکلتا ہے. جو آپ کا ایئر ہوتا ہے اس میں سے ایک نمبر نکل کر آتا ہے. وہ مشکل وقت میں وہ نمبر آپ کے کام آتا ہے. تو آج نمبر کی بات کروں تو ایک خاص نمبر بتا رہا ہوں، ویلتھ نمبر. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ پیسوں کے لیے کوئی انگوٹھی فائنینشیل نمبر جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے کہ پیسے آئیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹ آف برتھ کے اندر آپ کا ویلتھ نمبر رکھا ہے. میں اسے کہتا ہوں بلینئر نمبر. آپ بلینئر نمبر کیا ہے، کیسے اوپر نکالتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ 4 اپریل 2000 کو پیدا ہوتا ہے. تو اب اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ 4 اپریل، تو 4 تو اس کی ڈیٹ برتھ ہے اور اپریل اس کا چوتھا مہینہ ہے، اور جو 2000 ہے وہ اس کا سن ہے. تو جب سب کو ہم جمع کریں گے تو 10 بنے گا. جب 10 کو ہم سنگل ڈیجٹ پہ لائیں گے، صفر کو، تو وہ 1 بنے گا. تو 4 اور 4 8 اور 1 9 ہو گیا نا. ٹوٹل اس کا 2000. وہ 10 بن گیا. اب جب وہ 10 بن گیا تو اس 10 میں سے اس کو مائنس کرا، 1 بنا. 10 کو صفر سے. اب اس 1 کو اس کی برتھ نمبر جو تھا 4 تھا اس میں جمع کر دیں، 5 تو کتنا بنا؟ 5. تو یہ آپ کا ویلتھ نمبر ہے، یہ آپ کا بلینئر نمبر ہے. اب اس کو ایکٹیو کیسے کریں؟ ہمیں پوری زندگی یہی نہیں پتا تھا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کلر کو ایکٹیو کریں. اس کا دیکھیں کہ آپ اس کا کلر کیا ہے. اب وہ مرکری کو ڈونیٹ کرتا ہے، اس کا گرین کلر ہے. آپ اس کو کریں گرین کلر، فائنانس کلر ہے، کمیونیکیشنز کا کلر. اس کلر کا ہلکا سا کپڑا پہنے. وہ کلر کہتا ہے، وہ نمبر کہتا ہے آپ کو کہ اپنے ریلیشن شپ اچھے رکھیں، اپنے ریلیشن شپ اچھے رکھیں. آپ جب یہ کرنا شروع کریں، مثال کے طور پہ پودا لگا ہوا ہے بیٹا، تو پودے کو آپ نے پنپانا ہے نا، اس کو بڑا کرنا ہے. تو آپ اس کو پانی پتوں پہ دیں گے یا جڑ میں دیں گے؟ روٹ میں دیں گے. تو آپ اس کو روٹ میں پانی دیں گے، وہ بڑا ہوگا. تو یہ جو آپ کا نمبر ہے، آپ نے اس کو زندگی میں کبھی ایکٹیو نہیں کیا. آپ نے کبھی گرین کلر کو یوز ہی نہیں کرا. آپ نے لوگوں سے کبھی اچھی بات ہی نہیں کری، کبھی آپ نے محبت سے بات ہی نہیں کری. آپ اپنی ایگو میں، تو آپ اگینسٹ نمبر کے چلے. تو پھر فائنانس کی پرابلمس کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، فائنانس پہ ہم دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہمیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. ناظرین کہیں مت جائے گا، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ علم و اعداد کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، کہیں مت جائے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ محمد. آپ اگر ہمارے اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ علم و اعداد کے ماہر جناب ارشد علی کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر صاحب حسین لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے کوئی بھی آپ کے معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، گھر میں جھگڑے ہو، پرابلم ہو، ایشو ہو، کاروباری مسائل ہو، نوکری نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہمارا 0321-343-1433 ہمارا نمبر ہے. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم سعید احمد مدنی کی طرف،
اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا. آپ نعت خوانی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو استاد محترم ہیں محمد راشد اعظم صاحب ہیں, نعت خواں, مشہور و معروف شخصیت ہیں, نعت خوان کو. اور میرا جو ذریعہ معاش ہے مطلب میں فوٹوگرافر ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ. جی جی جی. تو اس نے نعت خوانی کو میں نے کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا. یہ جب بھی میں نعت کے لیے گیا ہوں, کسی نے بھی بلایا ہے تو مطلب فری آف کاسٹ, کیا مطلب بات ہے, فی سبیل کیا اللہ بات لے ہے. گیا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی برکت سے میرے کاروبار پہ بھی اللہ تعالیٰ نے برکت. جی, اور میں چاہوں گا کہ کون سی نعت سنانا چاہیں گے آپ؟ میں انشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت آواز میں سعید احمد مدنی پڑھ رہے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, یہ جو دل کی دھڑکن کا بڑھنا اور خاص طور پہ سانس کا پھولنا, تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی, اس کی جو ہے نا کارڈک بھی ہو سکتی ہے, نان کارڈک بھی وجہ ہو سکتی ہے. کارڈک میں جیسے فار ایگزامپل کسی کو جو ہے نا وہ دل کے دروازے ہوتے ہیں, مائٹرل ویل ڈیزیز ہو, تو اس سے جو ہے ردم ابنارملٹیز ہوتی ہیں, تو اس سے جو ہے نا دھڑکنیں, جس کو ہم لوگ میڈیکل ٹائم پیلپیٹیشنز کہتے ہیں, پیلپیٹیشن اور سانس پھولنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا جو ہے نا ہارٹ فیلئر ہو تو اس سے بھی جو ہے نا سانس پھولنا اور یہ دھڑکنوں مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ نان کارڈک میں یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اکثر جو خواتین جو خاص طور پہ آتی ہیں تو ان میں جو اگر ہیموگلوبن کرایا جائے تو وہ کم ہوتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے نا یہ اس کے جو ہے نا دھڑکنیں اور یہ سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پراپر ان کو خون نہیں مل رہا ہو دل کو, تو وہ دھڑکن اور سانس اس کے ساتھ کمپلین آ سکتی ہیں. تو اس میں سمپل جو ہے نا وہ ٹیسٹ وہ CBC کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گرڈ کا پرابلم ہو, اس سے بھی جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. اسپیشلی ہمارے پاس جو انٹیریئر کے پیشنٹ جو آتے ہیں تو وہاں پہ وہ صاف پانی پینے کا ہے نہیں, تو وہ بورنگ والا پانی پیتے ہیں, تو اس سے وہ میدا وہ ڈسٹرب بھی رہتا ہے, پھر ایسیڈیٹی, پھر وہ اوپر آتا ہے, سانس نالی ڈسٹرب کرتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ جی, تو بیچارے وہ رائزک بھی کھا کے تھک جاتے ہیں, دوائیں کو آرام نہیں آ رہا, تو ان کو مطلب
ان کو یہ چاہیے کہ مطلب پانی اپنا نا وہ چینج کریں, تو اس سے بڑا ان کو مطلب ریلیف ملتا ہے ان کو نا. تو اس سے بھی یہ سانس پھولنا اور دھڑکن میں مسئلے شکایت رہتے ہیں. تو مطلب ہر دھڑکنوں کا مسئلہ اور یہ سانس کا مسئلہ دل سے مطلب ریلیٹ نہیں ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور خاص طور پہ یہ جو چیسٹ میں جو پرابلم ہوتی ہے, اکثر وہ لوگوں کو جو اسٹمک پرابلم ہوتی ہے, گیسٹرو پرابلم ہوتی ہے, لیکن ان کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں پر جو گیسٹرک جمع ہوتی ہے نا وہ آپ کی سانس کو کہیں نہ کہیں روک رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ آپ کو یہ معدے کا پرابلم ہے یا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے. تو اس پہ آپ نے ایک چیز پہلے بھی بتائی تھی اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ ہمارے آج کے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ہے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو زیادہ تر پرابلم ہم نے دیکھا اب تک, اگر اس کو ہم سم اپ کریں, جتنے بھی میں نے شوز کیے ہیں, جتنے بھی ڈاکٹر سے میری بات چیت ہوتی ہے, اس میں لاسٹ میں آ کر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہیں. چاہے وہ آپ کو معدے کی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ لیٹ آور کھانا کھانا, ڈائجسٹ نہیں ہونا, واک نہیں کرنا, ایکسرسائز نہیں کرنا, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اپنے ٹی وی کا والیوم ذرا کم کر لیجیے گا, آپ کی آواز جو ہے نا وہ ریباؤنڈ ہو رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے, اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجیے. آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی فرمائیے گا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اپنی بھانجے کی شادی کے لیے. جی جی شاہ جی بیٹھے ہوئے. شادی کا مسئلہ پڑا ہے, اس جان شادی ہو نہیں رہی بچے کی, ماشاء اللہ کا اپنی دکان بھی ہے, پڑا اور بھی ہے, گھر بھی, سب کچھ ہے. اچھا اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور نام کیا ذرا بتائیں گے تاکہ ہم ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور نام کیا ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے؟ ڈیٹ برتھ سے یاد نہیں مجھے. نام ہے سارم. 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 اور دوسرا ہے بچی کا رشتے کا ہو رہا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہے نتالیہ نام. نتالیہ. ٹھیک ہے جی, شادی نہیں ہو رہی ہے اور نتالیہ اور سارم دو نام ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا آپ کا یہی سوال تھا؟ یہ ہے بس. اچھا تاریخ پیدائش ان کو یاد نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور اب آپ کا جواب لیتے ہیں. جی ارشد صاحب. دیکھیں ان کو شادی میں اگر رکاوٹ آ رہی ہے, بعض اوقات تو نظر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, نظریں ہو جاتی ہیں تو, اور بعض اوقات ایسا جنات کی نظر بھی ہوتی ہے کیونکہ خواتین اکثر ایسی جگہوں سے گزر جاتی ہیں تو مطلب سایہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے. یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں بھی کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہوتی ہے, کسی راہو کا یا زحل کا دور چل رہا ہوتا ہے تو یہ بڑے لمبے پیریڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ پیریڈ نکل جاتا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, سورہ رحمان کو پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد 12 تسبیح یا ذی الجلال والاکرام, جس کا آج تک رشتہ ہی نہیں آیا, یہ اس کے لیے بڑا مجرب عمل ہے. 12 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور 12 تسبیح یا ذی الجلال والاکرام. ظہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھیں اور سورہ طٰہٰ کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہیے آسانی ہو جائے گی. اور جمعرات کے دن یہ صدقہ دیں. صدقہ کس طرح کریں کہ وہ بچے جو مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو کوئی پیلی میٹھی چیز, مٹھائی وغیرہ دینا شروع کریں اور وہاں ان سے کہیں کہ اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے برکت آئے گی. جی مجھے امید ہے کہ آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو وظیفہ بتایا وہ کریں اور جمعرات والے دن جو ہے آپ خاص طور پہ مدرسوں میں جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کو آپ میٹھی چیز جو ہے وہ دیں اور ان سے آپ درخواست بھی کریں کہ وہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ جلد سے جلد حل ہو. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں وہ دور فرمائیں. اچھا ایک اور ارشد صاحب, ایک اور چیز تھی کہ اکثر گھروں میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اچھا گھر میں کوئی آیا بھی نہیں, بعض اوقات چیزیں تھوڑی دیر دیکھتے ہیں آپ کو مل نہیں رہی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد چیزیں آپ کو مل بھی جاتی ہیں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں آپ کو چیز وہاں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ گھوم پھر کر آئے, پھر آپ نے دیکھا وہ چیز وہیں موجود ہے. اور اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں, پیسے گم ہو جاتے ہیں. تو تصدیق بھی کر لی کہ بھائی کوئی بھی گھر میں نہیں آیا, کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا, تو پیسے گئے کہاں, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو میں آپ کو لاجیکل بتاؤں گا, نمبرز جو ہے نا وہ 1 سے 9 تک ہی ہیں, یعنی کہ 10 کے بعد دوبارہ 11 کریں گے تو پھر 2 ہی بنے گا, ٹھیک ہے, تو 1 to 9 ہوتا ہے. اچھا اس میں کچھ ایسے نمبرز ہیں جو جنات کے لیے وہاں رہنا بڑا آسان ہوتا ہے, وہ نمبرز کی کیلکولیشن سے. اب وہ ایک علم والا بتائے گا طالب علم کہ یہ گھر اب انسان اپنے لیے رہ رہا ہے لیکن وہاں ان کی رہائش ہے. اچھا اب یہ گھروں میں ہوتے کہاں ہیں,
یہ جو چیزیں آپ نے کہا کہ غائب ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ یہ گھر کے اندر آپ کا جو وہ الماری ہوتی ہے جہاں آپ کپڑے ٹانگے میں کافی دنوں سے، اور آپ اسے کھولتے نہیں ہیں، تو جب کافی دن آپ اسے نہیں کھولتے تو وہاں ان کی آمد بن جاتی ہے. پھر وہ بستر ہے جیسے بیڈ روم ہے آپ کا، بہت عرصے سے وہ بیڈ روم پڑا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی نہ بیٹھا نہ کوئی گیا، وہ جگہ بھی ان کے لیے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر خاص طور پہ جنات آگ سے بنے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ چولہا جلائیں نا تو بسم اللہ پڑھ کے جلائیں، کیونکہ وہاں وہ موجود ہوتے ہیں. اکثر سلنڈر پھٹ گیا تو وہ سلنڈر نہیں پھٹتا، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے. پھر ایک جگہ آپ کے پاس پتہ ہے آپ کا واش روم ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ سب سے خبیث وہیں پہ ہوتے ہیں. تو جب آپ کو ایسا لگے گھر کے اندر کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں اور چیزیں غائب ہوتی ہیں، تو آپ گھر کے اندر سب سے پہلے تو معمولی یہ بنائیں کہ سالٹ، نمک ہوتا ہے نا، نمک کا اسپرے گھر کے اندر کریں، اس کو نمک سے گھر کی پوچھا لگائیں، صفائی کریں. پہلے تو یہ کریں نمک سے سالٹ لے لیں، سی سالٹ، اس سے وہ نگیٹیوٹی کم ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر کے اندر. اور اگر آپ کو ایسا بھی لگتا ہے نا گھر کے اندر کوئی آیا بھی نہیں ہے، کوئی تعویذ بھی مل جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں تعویذ کیسے آ گیا، کسی نے رکھا نہیں ہے، تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں. ایک تعویذ ہو یا جنات ہوں، کوئی بھی ہو، یہ اس کی تلاوت سے یہ دوری اختیار کریں گے. آپ کو کہیں جانے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی ہے نا، آپ کو سمجھنا چاہیے. تو اگر آپ کے گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں تو چیزیں غائب، تو ایک عمل یہ بھی کر لینا کہ آپ اگر پیسے رکھ رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے رکھیں. آپ زور سے سونا رکھ رہے ہیں، اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم رکھیں. جب آپ وہ دم کر کے رکھیں گے تو وہاں وہ تو نگہبانی ہو گئی نا. تو ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو آیت الکرسی کو پڑھ کے چیزوں پہ دم کر کے رکھیں، گھر کے اندر نمک کا استعمال رکھیں، پوچھا کریں، اور سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت رکھیں. صاحب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی میرا نام ندیم بابر ہے، میں اپنا نارنگ منڈی سے بات کر رہا ہوں، یہ ناروال کے قریب ہے. جی جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری نا ٹرانسفر نہیں ہو رہی اسلام آباد سے لاہور. میری نا میں 4 گریڈ کا ملازم ہوں اور میری سیلری بہت کم ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا کہ میں لاہور واپس آ جاؤں اپنے بچوں میں. جی جی بالکل، کیوں نہیں، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. تو ندیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی میری لاہور اس وقت پوسٹنگ ہے، 4 گریڈ کا آفیسر ہوں، اور میں چاہتا ہوں اپنے گھر، یقیناً ان کا گھر جو ہے وہ لاہور کے قریب کہیں ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ آنا جانا ان کو ہر ویک پہ آنا جانا پڑتا ہوگا تو اخراجات بڑھتے ہیں، تو ان کی پوسٹنگ ان کے گھر کے پاس ہو جائے، تو ایسا کیا وظیفہ بتائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ بھائی آپ نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد 1 استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور 7 بار سورہ علم نشرہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور اپنی دعا کریں. انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا اللہ نے کیا رزلٹ ملے گا. تو علم نشرہ کی 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور استغفار کی تسبیح پڑھیں. اور کوئی صدقات خیرات بتائیں؟ صدقے کے لیے ان کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہفتے کے دن کالی چیزیں اور کالے چنے، کالے ماش کی دال، اس کا صدقہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کا بند راستے کھلیں گے. اور زیادہ کر سکتے ہیں تو چلتے پھرتے یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو، اس کو چلتے پھرتے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی جگہ ٹرانسفر ہوگا، من چاہی نوکری بھی ہوگی. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. ندیم صاحب آپ کو یقیناً آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہم بھی دعا گو آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے، اور جو آپ کی جائز حاجات ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول و مقبول فرمائے. کیونکہ آج کل آپ کو پتا مہنگائی کا دور ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اخراجات، خاص طور پہ یہ جو ٹریولنگ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ویسٹیج آف ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر تھکن بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور پھر واپس آپ کو ایک جانے کی ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھی ایک انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایکو کارڈیوگرافی جو ہوتی ہے یہ کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، کب کروانا چاہیے؟ یہ ایکو کارڈیوگرافی ایک نان انویسو ٹیسٹ ہے. جیسے ہم پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے یہ جسٹ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے. اس میں ہم جو ہے نا بالکل دل کا اسٹرکچر اور فنکشن جو ہے نا وہ پتہ کر سکتے ہیں کس طرح کے، یعنی کہ اس کا چیمبرز جو ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں، اس کا ایجیکشن فریکشن کتنا ہے، اس کے جو اندر دروازے ہوتے ہیں مائٹرل ویل، آیوٹک ویل، یہ سب بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دل میں کوئی سوراخ اگر ہے تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، ہم کال ہیں. السلام علیکم، کون صاحب بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں میرپور گاؤں سے. غلام مصطفیٰ میرپور گاؤں سے. اپنے ٹی وی کا والیوم کم کرنا غلام مصطفیٰ. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میں رکھتا ہوں، ایک مخصوص چیز جگہ ہے جہاں دے سکتا ہوں. یہ کوٹ ہو گیا ہینگر میں پڑا ہوا ہے، اس میں اگر میں کوئی بھی چیز رکھتا ہوں نا پھر دوبارہ کھانے کے لیے آتا ہوں تو وہ چیز ملتی نہیں ہے، اور پورا گھر چھان مارتا ہوں نہیں ملتی ہے.
जब दोबारा ट्राई करता हूँ तो कोर्ट में ही पड़ी रहती है, तो ये क्या माजरा है, ये कहाँ गायब हो जाती है? जी बिल्कुल गुलाम मुस्तफा साहब, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में कॉल की है, थैंक यू। और अब जवाब लेते हैं काजमी साहब से। जी अरशद काजमी साहब। देखिए, बात यह है कि कुछ घरों में जिन्नात मौजूद होते हैं, तो वो चीज़ें वक्ती तौर पे एक दिन के लिए गायब हो जाती हैं और फिर वो दोबारा वहाँ मिल जाती हैं आपको। तो इस बात से ये सबूत तो हो गया कि घर के अंदर ये चीज़ें हैं आपके, और वो चूँकि मीरपुर ख़ास है, वो उन इलाकों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपने जब भी कोई चीज़ रखें तो आयतल कुर्सी एक बार पढ़ के उस चीज़ पे दम ज़रूर करें, उसका इशार बनाएं। जब आप इशार बांध देंगे ना, इशार बांध के उसको छू देंगे तो फिर कोई अल्लाह की कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी चीज़ गायब होगी, वो आपको वहीं मिलेगी। और घर के अंदर मैंने आपसे कहा कि मोबाइल के ऊपर सूरह ताहा की तिलावत लगा दिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो चीज़ें वहाँ से घर से दूर हो जाएंगी आपके, और आपको आसानी मिलेगी। तो इससे बेहतर अमल कोई नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी आपका नाम क्या और कहाँ से बोल रहे हैं? ये नदीम बात कर रहा हूँ भाई। रात को ना सांप नजर आते हैं। रात को सांप नजर आते हैं। नदीम, और आपके शहर का क्या नाम है? लोधरा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और आपका जवाब लेते हैं अरशद काजमी साहब से। जी देखिए, अब इन्होंने आधी बात करी, सांप नजर आते हैं। अब सांप की इन्होंने तशकील नहीं बताई कि सांप किस तरह के होते हैं। अगर लाइन पर है तो बताएंगे हाँ। कि किस तरह के सांप है, और वक्त अगर आपको याद हो। नहीं है कॉल पर, आई थिंक रात में ही नींद में भी हो सकता है। नींद में हमको इसमें नजर बाद आते हो। दो तीन चीजें होती हैं कि एक तो अगर आपको चमकते हुए अच्छे दिखते हो तो वो अच्छी खुशहाली दौलत की निशानी होती है। अच्छा, ये भी सांप का नजर आना। अच्छा, अगर खुश रंग है और चमकदार है तो उसकी निशानी एक ये भी है। और अगर आपको कोई ऐसे ख्वाब दिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई दुश्मन है आपके, जो आपको दिख रहे हैं लेकिन वो आप पे मतलब दूर से दिख रहे हैं, तो मतलब है आपके, मतलब इशारा मिल रहा है। इशारा मिल रहा है तो दुश्मन है। तो उसके लिए तब्बत यादा सूरह लहब पढ़ा करें और अपने ऊपर से सदका दें। पहली बात तो ये अपने ऊपर से मंगल के दिन अपने ऊपर से ये इनको चाहिए ये गोश्त ले लें, कलेजी ले लें और उसका ये सदका करें। और सदका इस तरह करें कि उस गोश्त कलेजी के अंदर, घर के अंदर इनके चूंकि नज़र आ रहे हैं तो इनको घर के अंदर जो लाल मिर्च है वो थोड़ी सी उस कलेजी में डाल दें या गोश्त में डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, नमक डालें, तेल डालें, 4 चीज़ें मिला के और ये नियत करके, और वो जो गलियों के अंदर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको डालें, तो उससे इनका रिप्लेस कम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये काम करें और सूरह लहब पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद 7 बार सूरह लहब तब्बत यदात पढ़ें, इंशाल्लाह ताला ये जो भी दुश्मन होंगे वो गायब हो जाएंगे। और कोई सदका खैरात? सदका बता रहा हूँ, ये गोश्त का सदका ये करें, गोश्त का सदका, गोश्त का सदका लाजमी करें। और अगर इनको कहीं इन्होंने सांप देखे तो इनको कोशिश करनी चाहिए, ऐसे बच्चे जो माएँ अक्सर होते हैं ना, गरीब लोग बच्चों को लेकर घूम रही होती हैं, उनको दूध गिफ्ट कर दें, उन बच्चों को दूध दें, क्योंकि दूध का बड़ा ताल्लुक है इससे। तो अगर वो इनको बच्चों को दूध दें, जो गरीब बच्चे हैं उनको दूध का डब्बा दिला दें, दूध दिलाएं, तो इंशाल्लाह इससे भी इनको बेहतर नताइज मिलेंगे। जी आपको आई थिंक आपका जवाब मिल गया होगा। आप सदका भी दें और वज़ाइफ जैसे बताया वज़ाइफ भी दें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो दूर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम देख रहे थे, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग होती है, सीटी इकोग्राफी होती है, तो मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी ये सीटी कैल्शियम स्कोरिंग जो कंपैरेटिवली थोड़ा न्यू एक टेस्ट आया है, ये स्पेशली ये उन लोगों में कराया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल के एक पेशेंट को सिर्फ अलामत नहीं है उसको, जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल वो रिस्क असेसमेंट करवाना चाह रहा है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल या ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो वो कह रहे हैं मुझे अलामत नहीं है, कोई सीने में दर्द वर्द नहीं है, लेकिन मुझे क्या मतलब कोई टेस्ट कराऊँ जो मुझे आगे पता चल सकते हैं फ्यूचर रिस्क असेस क्या है। तो वो सीटी स्कैन मशीन में हम लोग पेशेंट को लिटाते हैं और फिर वो मशीन जो है वो डिटेक्ट करती है उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो दिल की शरियान होती हैं, उसमें कैल्सीफाइड बर्डन जो है वो जो है मेजर करके बताती है, और उसकी भी स्कोरिंग होती है उसकी, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा रिस्क है उसको जो है फ्यूचर में कार्डिक हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर ये ज़ीरो अगर आ गया तो इसका मतलब ये कि रीअश्योर कर सकते हैं कि मतलब ये पेशेंट जो है इतना लो रिस्क है, लेकिन ये 100% हम नहीं कर सकते कि ये जो है इसको इनका जो है हार्ट हेल्दी है या इसमें ना कोई वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो है सिर्फ ये कैल्शियम जो है ना वो बटन बताता है। हमारे जो है ना कोरोनरी आर्टरीज में नॉन कैल्सीफाइड प्लेग भी होते हैं, जैसे हमारे जो दांत होते हैं शुरू में दांतों में कीड़ा लगता है, गंदे होते हैं, कैल्शियम भी लेटर ऑन फिर बाद में लगता है। बिल्कुल ऐसी इस तरह जो यंग पेशेंट होते हैं स्पेशली उनमें अगर वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है तो उसमें कैल्शियम नहीं हो जमा होता, फिर आगे चल के जमा होता है। तो इस तरह से जो ना ये इसमें अलामत है जिसमें नहीं होती ना उसमें एक सीटी कैल्शियम स्कोरिंग कराई जाती है।
اور باقی جو آپ وہ پوچھ رہے ہیں سی ٹی اینجیوگرافی وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو ہم اس کو ہم مشین جس کو علامت ہوتی ہے, جس کو سینے میں درد ہو رہا ہے پیشنٹ بھی کہتا ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ میں رسک فیکٹر بھی ہوتے ہیں, تو پھر اس میں ہم لوگ جو ہے سی ٹی اینجیوگرافی کرائے. اس میں ہم جو ہے نا پیشنٹ کو سی ٹی اسکین مشین ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو دوائی دی جاتی ہے. جس لائک اینجیوگرافی ہوتی ہے اسی طرح سے دوائی ڈال کے, اور پوری جو ہے وہ نان ریسیو ٹیسٹ ہے بیسیکلی. تو وہ کورونری آرٹری ڈیزیز کی جو ہے نا وہ کوانٹیفائی کر لیتا ہے کہ کتنی % بلاکیج ہے اس کے اندر اور کہاں بلاکیج ہے. ہاں, کون سے شہر میں بلاکیج ہے, کس جگہ پہ بلاک, تو وہ بتا سکتا ہے. لیکن اس میں دوائی دی جاتی ہے, اسے کنٹراسٹ دی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت کب پیش آ سکتی ہے, کہ ایک عام آدمی بھی کروا سکتا ہے جو نارمل ہو کہ بھئی میں چیک کر لوں کہ مجھے فیوچر میں مطلب کوئی اٹیک ہونے تو نہیں جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے, یہ کروانے میں نے بتایا نا اس میں یہ جو ہے یہ جس میں علامت نہیں ہے, فار ایگزامپل کوئی مطلب چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اپنا رسک اسیسمنٹ کروانا چاہ رہا ہوں, تو اس میں ساتھ میں ہر پیشنٹ میں نہیں کریں گے, لیکن جس کو کوئی فیملی ہسٹری جس کو ہو, یا کوئی سگریٹ اسموکنگ کر رہا ہو, یا جس میں کوئی ڈائبٹک ہو یا ہائپر ٹینشن ہو, اوبیسٹی ہو, کولیسٹرول ڈیزیز ہو, تو اس میں یہ جو نا ہم کروا سکتے ہیں یہ والا سی ٹی کیلشیم اسکورنگ. جی, یہ روٹین ٹیسٹ نہیں, ہر پیشنٹ میں نہیں, ہر بندے میں نہیں کرا سکتے. جو اس کے ساتھ رسک فیکٹرز ہو اس میں یہ کرانا چاہیے تاکہ بتا سکتے ہیں آگے کتنا مطلب اس کو فیوچر جو ہے کارڈیوواسکولر ایونٹ ہو سکتا ہے. اور نارمل آدمی تو آئی تھنک وہ جو ٹیسٹ ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ ٹیسٹ وہ ہر سال وہ ٹیسٹ کراتا رہے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس میں وہ ساتھ میں جو ہے نا کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے, شوگر ہے نہیں, وہ ساری چیزیں اسی پک ہو جائیں گی. جی آپ نے صحیح بات بتائی, اور خاص طور پہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا جنہوں نے آج تک کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا ہے اور خاص طور پہ ان کی جو ایج ہے وہ مور دین 40 ایئرس ہے, تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ٹیسٹ ضرور کرائیں, خاص طور پر جو لپڈ پروفائل جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں آپ کا کولیسٹرول کا پتہ چلتا ہے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. السلام علیکم. آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, تو اس میں ہم ناظرین کو واپس ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف, اور خاص طور پہ ارشد علی کاظمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو ہمارے کاروبار ہیں, ایک کاروبار شروع کرتے ہیں پھر وہ نہیں چلتا, پھر دوسرا کاروبار جاتے ہیں, اس طریقے سے 3-4 بار ایسا کر چکے ہیں, لیکن ان کو جو ہے ایک کال اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں اور آپ کا کیا سوال ہے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میری نا گولڈ کی انگوٹھی گم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ میں وہ پہن کے کہیں گئی نہیں تھی. وہ گھر میں سے گم ہوئی ہے؟ جی گھر میں ہی ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں ہی کہیں. میں نے اور بھی کسی سے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ گم نہیں ہوئی ہے, آپ کے گھر میں ہی ہے. میں نے بہت ڈھونڈا اور پھر مجھے نہیں ملی وہ. جی اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی کہ وہ گم نہیں ہوئی ہے, لیکن مل نہیں ہے مجھے اب تک ملی نہیں, 2-3 مہینے ہو گئے. اس سے پہلے بھی کوئی چیز کبھی گم ہوئی ہے یا فرسٹ ٹائم یہ انگوٹھی گولڈ کی گم ہوئی ہے آپ کی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کوئی چیز آپ کی گم ہوئی ہے یا فرسٹ ٹائم یہ صرف یہ گولڈ کی انگوٹھی گم ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں, فرسٹ ٹائم یہ گولڈ کی انگوٹھی گم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ارشد صاحب دیکھیں بیٹا, اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور مل نہیں رہی, جی سنیے گا, سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا, ٹھیک ہے. اگر ان کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے نا, تو ان کو چاہیے یہ چلتے پھرتے یا جامع یا معید, یا جامع یا معید, اس کو چلتے پھرتے پڑھیں. اور جب یہ سونے لگے نا رات کو, تو لیٹ کے وہاں پہ 118 بار یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو, یہ نیت کر کے یہ سو جائیں کہ میری چیز جہاں پر بھی ہے مجھے نظر آئے, تو انہیں خواب میں وہ چیز نظر آئے گی جہاں پہ بھی ہوگی. اس عمل کو کریں گے, 11 دن کریں, انشاءاللہ اس سے بہترین کو رزلٹ ملیں گے. تو یہ اس کے لیے بہتر عمل ہے. اچھا اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں, یہ بھی ہے وظیفہ؟ جی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ظاہر سے وہ کھو گئی ہے تو آپ یہی کریں گے نا, جی چلی جاتی ہے اس کے لیے آپ یہی پڑھتے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو صبر آئے گا. لیکن یہ جو 2 جامع یا معید بتایا میں نے آپ کو, یہ وہ چیز جہاں پہ اگر بھول گئے رکھ کے نظر نہیں آ رہی, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یا حفیظوں پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو نظر آئے گی, وہ چیز بہتری ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور ایک چیز آپ کے تبصر, ڈاکٹر صاحب سے آپ بات ماشاءاللہ اچھی کر رہے ہیں, ہارٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں, تو میں تھوڑی سی احتیاطیں بتا دوں. ایسٹرولوجیکل اس وقت جو پلانیٹری پوزیشنز ہوتی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کافی لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں نمبر دوبارہ بتائیں. تو ناظرین اگر آپ ہمارے شو میں شمار ہونا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ آپ سید ارشد علی کاظمی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آسٹرولوجر ہیں, علم و اعداد پہ کافی ان کی گہری نظر ہے, اور ہماری ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम भाई। जी आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? कॉल मेरी कट गई थी, पहले और सवाल भी था। नदीम बात कर रहा हूँ। नदीम बात कर रहे हैं, कहाँ से? लोधरा से। कहाँ से? लोधरा से। लोधरा से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? भाई ना उसका क्या मतलब है मौत को अपने ख्वाब में देखना? ख्वाब में क्या देखते हैं? अपने अच्छा, मौत को देखते हैं ख्वाब में। ठीक है, तो हम सैयद अरशद अली काज़मी साहब से आपका जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लोधरा से कॉल की है। जी सर, बात यह है कि अपने आप का मौत इस तरह का देखना ये एक निशानी है कि आपकी उम्र दराज हो रही है। आप तो खुश हो जाएं, माशाल्लाह आपके लिए से। तो बेहतर है। माशाल्लाह से। बेहतर। तो बात में कर रहे थे कि आप हार्ट की बात हो रही, रस्ता से बात हो रही, तो एस्ट्रोलॉजिकल भी हमसे कुछ लोग पूछते हैं। जब देखें हार्ट का जो ताल्लुक है ना, वो प्लैनेट सन से है, सूरज से है। जी बिल्कुल। तो जब किसी इंसान की पैदाइश में सूरज कमजोर होता है तो उसकी हार्ट के इश्यूज आते हैं, उसे हार्ट प्रॉब्लम्स आती है। वो हम प्रिडिक्शंस करके बताते हैं कि इस ज़माने में आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी। और जिनको टांगों में प्रॉब्लम आती है उनका सैटर्न वीक होता है। जब सैटर्न वीक होता है तो टांग से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम्स आती है आपको। जी जी ठीक है जी। तो जैसे लिब्रा साइन में हम देखते हैं तो लिब्रा साइन को अक्सर हम बताते हैं कि चक्कर आते हैं तुम्हें। जी जी। तो चक्कर तो आएंगे सफाई का। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मेरे भाई हैं, जी उन भाई हैं तो उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। रिश्ता जहाँ नहीं हो बात पा रहा। चलती है वहाँ बात बन नहीं पाती है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ उनकी बता सकती हैं आप? दो भाई हैं, एक की है 8 अगस्त छोटे वाले की, और बड़े वाले की है 31 अक्टूबर। 8 अगस्त है और दूसरे की क्या है? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। 25 अक्टूबर। अच्छा, कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? कराची। कराची से। अच्छा, ख्वातीन से ज्यादातर हम नाम नहीं पूछते, प्राइवेसी होती है, तो बेहतर यही होता है कि सर हम शहर का नाम पूछ लें तो बताती है। तो इनकी दो भाई है, दोनों की शादी नहीं हो रही। एक की जो है वो 8 अगस्त है और एक की 25 अक्टूबर है। तो उसको क्या आप देखें, मैं आपको वैसे बताऊं कि इस वक्त जो ट्रांजिट चल रहा है ना जी, तो जो 8 अगस्त के हैं उनके लिए तो आपको बड़ी खुशखबरी है कि उनकी तो शादी के चांसेस बने हुए हैं इस वक्त। और आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला उनके लिए आसानियां हैं, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। तो इस टाइम उनकी शादी होना, उनकी जॉब होना, उनके जो मैरिड है उनके औलाद की खुशियां होना, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा वक्त है। आप थोड़ी तेज़ी दिखाइए रिश्तों में और इंशाल्लाह उनके लिए भी अच्छा। और जो आप 25 अक्टूबर कह रहे हैं स्कॉर्पियो साइन है, तो उनकी भी आसानियां हैं। उनकी तो पिछले साल से शादी चल रही है, लेकिन हो सकता है कि उनके पर्सनल पैदाइश में कोई प्रॉब्लम्स हो। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जो अक्टूबर वाले हैं, आप ऐसा करें कि जुमे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दें उनकी तरफ से। जुमे के दिन सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ों का सदका किया करें, इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और शादी के लिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको कि या ज़ुल जलाले वल इकराम, इसको आप पढ़ने का मामूल बनाए। 12 तस्बीहां पढ़ें, 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, इंशाल्लाह ताला ये मसाइल आसान हो जाएंगे। और ये खुशी की बात है, आपके दोनों भाइयों की शादियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, बस थोड़ी सी एफर्ट करने की भी कोशिश है। जी बिल्कुल, अच्छी बात की, तो आप कोशिश करें। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका और किस शहर से बात कर रहे हैं? शरीफ चीमा बोल रहा हूँ, साहिवाल। साहिवाल से चीमा साहब बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। क्या सवाल करेंगे? जी, सवाल क्या करेंगे? सवाल है जी, मेरा मकान सेल करने को लगाया हुआ, ये सेल नहीं हो रहा। आप मकान बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, सही है? हाँ जी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें कॉल की। आपका जवाब लेते हैं सैयद अरशद अली काज़मी साहब से। जी देखिए, मकान बेटा बिक नहीं रहा है तो आप एक काम कीजिएगा कि अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, ठीक है? और सेंटर में खड़े होकर आयतल कुर्सी पढ़ें 3 बार, और 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के उसका इशार बांधें और पानी पे दम करें, और वो पानी अपने घर के ऊपर छिड़का करें। वहाँ जो भी चीज़ होगी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नमाज की पाबंदी करें। सूरह अराफ आयत नंबर 151 को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। इंशाल्लाह दिनों के अंदर आपका ये मसला हल होगा। चीमा साहब, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और सदका खैरात जैसे कि वजीफा बताया, सारी चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह ताला आपका घर बिक जाएगा। और इस शो के ज़रिए हम भी अपने नाज़रीन से दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और हमारे ये है कि अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, 0213431433 हमारा नंबर है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं।
تو روحانیت پہ ہم بات کر رہے تھے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ سے متعلق ہو رہی ہیں، تو تھوڑی ہمیں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت کس دورائے سے گزر رہے ہیں. جی. تو ہارٹ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو دسمبر میں لوگ ہیں سیکریٹریس کے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کہاں سے بول رہے ہیں اور اپنا ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا اور نام. وعلیکم السلام. اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر لیں. جی سوال کریں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ عمران نام ہے. جی عمران بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال کیا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے. جی شادی کو 2 سے 2.5 سال ہو گئے. جی ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد ابھی کوئی نہیں سوال کرتا ہے. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں گے تو آپ کی آواز ہمیں آ پائے گی. آپ بتائیں اب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو. سر یہ کہہ رہا. جی 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 میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے تو اولاد نہیں ابھی تک اس کے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لاہور سے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، 2.5 سال ہو گئے، اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی صدقات خیرات بتائیں تاکہ ان کو اولاد ہو جائے. دیکھیں اولاد کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں. سورہ مریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں روزانہ اور پانی پہ دم کریں اور یا اللہ یا مصور یا اللہ یا مصور 336 بار پڑھیں اور 11 بار آیت الکرسی پڑھیں اور ایک بار سورہ ناس اور فلق پڑھیں. اس پانی کو دم کر کے رکھ لیں. آپ بیٹی کو پلائیں، داماد کو بھی پلائیں، دونوں کو پلائیں اور یہ عمل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ منگل کے دن بچی کے اوپر سے گوشت کا کلیجی کا صدقہ لازمی دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ نے چاہا تو آپ کو خوشی ملے گی. یہ صدقہ کریں اور یہ بذائق پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کریں گے. جی بالکل. اور ارشد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. روحانیت پر، علم و اعداد پر کوئی بھی سوال بات کرنا چاہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 021-343-1433 ہمارا نمبر ہے. جی تو بات ہو رہی تو اس وقت جو ہے نا جو لوگ دسمبر میں سیکریٹریس میں ہے نا ان کے 5ویں گھر میں زحل چل رہا ہے. 5واں گھر ہوتا ہے آپ کا ہارٹ. تو ان لوگوں کو خاص طور پر ہارٹ سے متعلق امراض پہ توجہ دینی چاہیے. اگر ذرا سا بھی ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے فوراً اپنے میڈیکل چیک اپس کرائیں. بالکل لاپرواہی مت برتیں، وہ یہاں کافی ڈسٹرب ہیں. اس کے علاوہ ایک ہیں اپریل کے لوگ جن کو ہم ایریز کہتے ہیں، حمل کہتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اپنے ہارٹ کے اوپر اگر ذرا سے بھی پرابلمس ہوتی ہے وہاں ان کو دکھانا چاہیے. ایک ہیں ہمارے پاس لیبرا سائن کے لوگ ہیں. لیبرا سائن والوں کو بھی اپنی ہیلتھ کے اوپر کافی توجہ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اب. تو وہ بھی مطلب یہ وہ اویئرنیس ہے کہ آپ لاپرواہی کرتے آئے کرتے رہیں، لیکن اب اپنی ہیلتھ پہ کیئر کریں. وہاں آپ کو کیونکہ وہاں پرابلمس ہیں. آج چاند گرہن لگا ہوا ہے، آج لگا ہے تو یہ لیبرا کے 6ٹھے گھر میں لگا ہے. تو 6ٹھا گھر ہیلتھ کا ہے. تو آج کہ اس کے اثرات کافی لمبے لانگ ٹرم جائیں گے. تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. دودھ کا پانی کا صدقہ لازمی دیں. سورہ قمر کو لازمی پڑھیں جو لوگ اس میں ہیں. تو احتیاط کریں. تو اس وقت لیکن دسمبر کو اور میں جو بتا رہا ہوں اپریل کو. ایک اور کالر ہے ارشد صاحب ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی تو میں نے اپنے کام کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ میں نے کافی دفعہ 4-5 سال ہو گئے ہیں کافی کام کیے ہیں مگر کام جو ہے نا کوئی بھی چلتا نہیں ہے. ایک دم زور شور سے شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا فلاپ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طارق ہے. طارق صاحب ایک جی آپ کی تاریخ پیدائش بھی بتائیں گے طارق صاحب؟ 8/12/1971. 8/12/1971. اچھا آپ کا جواب لیتے ہیں. اور طارق صاحب ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں. یقیناً آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں بند کرتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں پرابلم آتی ہوگی. دیکھو جو پرابلم آتی ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں اس پرابلم سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے آگے آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے. اب جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کو آپ نے وہی کام کرنا ہے اور اسی کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائیں. پھر دیکھیے گا آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم چلتے ہیں ارشد علی کاظمی صاحب کی طرف. روحانیت
کے لحاظ سے اگر ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, کیا دیکھیں وظیفہ بات بتائیں یہ گے؟ ہے کہ یہ جی 8 دسمبر کے لوگ ہیں اور پہلے تو ہمیں جو ریونیو کرنا چاہیے, اپنے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم ہیں کون, کیونکہ مولانا رومی نے کہا نا کہ جس نے خود کو جانا اسی نے خدا کو پہچانا. کیا بات ہے, کیا بات تو ہے. پہلے خود کو تو جانے کہ آپ ہیں کون. تو بات یہ ہے کہ یہ دسمبر کے لوگ ہیں, میں نے دسمبر پہ ابھی بات کری ہے. دسمبر دیکھیں کنٹری سے بھی سمجھا دوں گا, تھوڑی لاجک ان کو بھی دیکھیں. ان کے کاروبار کے گھر کے اندر اس ٹائم بندش چل رہی ہے. دسمبر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پچھلے 3-4 سال سے ان کے یہاں بڑی پرابلمس ہے. پہلے ہاؤس گھر کے مسئلے تھے, ابھی ان کے پاس بزنس کے مسئلے, انٹرٹینمنٹ. تو یہ دیکھیں بزنس کے گھر کے اندر آپ کے سیٹرن ہے, آپ کو کاروبار میں 1.5 سال ویٹ کرنا پڑے گا. یہ تو لاجیکل بتا دیا میں نے. اللہ چاہے تو آپ کا کاروبار آج چلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لاجیکل بتا رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ صدقہ دیں کالی رنگ کی چیزوں کو, ہفتے کے دن کالی چیزوں کا صدقہ کریں. کالے چنے, کالے ماش کی دال, کالا تل, اور کوئی کالی چپل 2 دن اپنے پیروں میں پہن لیں, 2 دن گھر میں پہنے, اس کے بعد کسی غریب کو چپل دے دیں. یہ آپ کا کالا صدقہ جائے گا, یہ آپ کی بندش ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ کاروبار کے لیے آپ کو یہی ہے کہ بھائی میرے آپ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کریں مغرب کی نماز کے بعد. کوئی بھی کام شروع کریں مغرب کے بعد. اور ایک عمل بتا رہا ہوں, اگر آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں یا نہیں بھی ہیں, تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 11 تسبیحاں پڑھیں درود شریف کی, اور 11 مرتبہ پڑھیں یا مغنی, اور 11 بار پڑھیں سورہ مزمل. اس کو 11 دن کریں انشاءاللہ. ہر مہینے 11 دن کرنے کا معمول بنائیں. اس کے بعد کوئی غریبوں کی مدد کریں, کھانا وانا کھلائیں, انشاءاللہ آپ کا کاروبار کھلے گا. لیکن یہ مجموعی طور پہ سمجھ لیں کہ کاروباری لحاظ سے اس وقت سیکریٹریٹ آپ کے لیے ٹف ٹائم ہے. تو آنے والے ابھی شروع کریں, فوراً رزلٹ اچھا نہیں ملے گا, لیکن آنے والے ٹائم میں یہ کاروبار چلے گا. تو کاروبار بار بار نہیں بدلیں. ویسے بھی سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگ کو ڈرائیونگ کے یہ بھی تو پتہ چلے نا کس شعبے میں آپ کامیاب. تو آپ کو گاڑیوں کا بزنس, آپ کو ٹریولنگ کا بزنس, اس طرف جائیے, یہ کاروبار چوز کیجیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ روحانی طور پر آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور ویسے جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے اب وہ کام نہیں چھوڑنا ہے, اسی کو لے کے چلنا ہے, اس پہ محنت کرنی ہے, کوشش کریں اس پہ توجہ اور زیادہ دیں. اگر آپ 5 گھنٹے توجہ دے رہے ہیں, آپ اس کو 6 گھنٹے دیں, 8 گھنٹے دیں, 10 گھنٹے دیں, اور یہ تہیہ کر لیں اور یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ یہ کاروبار میں چلا کے دکھاؤں گا, میں محنت کروں گا. جب آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا, اور آپ دیکھیے گا پھر آپ کو کامیابی ملے گی. اور کامیابی جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سفر ہے, اس میں آپ نے منزل نہیں ڈھونڈنی ہے, اس میں سفر ہے. کبھی آپ کو کامیابی ملے گی, کبھی آپ کو ناکامی ملے گی, لیکن آپ نے ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے. فیلئر زندگی کا حصہ آتا ہے, وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. جب آپ سیکھیں گے, آگے بڑھیں گے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنی کامیابی ملتی ہے. پر کوشش کریں کہ اس میں محنت کریں, ٹائم دیں اپنے وقت کو. صبح جلدی کاروبار کو کھولیں, دیر تک بیٹھیں, پھر دیکھیے گا آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہوگا. روحانی طور پہ سید ارشد علی کاظمی صاحب نے آلریڈی آپ کو بتا دیا, وظیفہ کریں, صدقہ دیں, کالی چیزوں کو دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. اپنا نام بتائیے گا. میرا نام غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ جی, کیا سوال کیا کرنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی میرے کو. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 55. 55 ہے. تاریخ پیدائش بتائیں گے؟ 14 اگست 1955. 1955 جی. جی 14 اگست ان کی تاریخ پیدائش ہے, اور سن 1955 کی ان کی پیدائش ہے. تو کیا وظیفہ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں وظیفہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جب بستر پہ لیٹ جائیں نا, پہلے تو سورہ ناس فلق ایک بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یا مالک یا قدوس, یا مالک یا قدوس, یا مالک یا قدوس, اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں. ان کی سارے جو تھکن ہے نا, نیند جب نہیں آتی جب تھکتا بہت ہے, آپ کسی بھی لحاظ سے وہ تھکتے ہوں, تو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ دنوں کے اندر, کچھ دن تو لگیں گے ان کو, لیکن اس کے بعد ان کو سکون آئے گا, تھکن اترے گی ان کی, اور جو بھی روحانی تھکن ہے یا جو بھی شیطانی چیزیں ہیں جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں وہ دور ہوں گی ان کی. یا مالک یا قدوس اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں سوتے وقت, انشاءاللہ آپ کو بہت مزیدار نیند آئے گی.
جی بالکل روحانی طور پہ بتا دیا. اور میں کیونکہ ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, میں چاہ رہا تھا مزید سوالات آپ سے کروں, لیکن آج ہمیں بہت زیادہ کالرز تھے ہمارے ساتھ, تو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ حسین لیاقت محمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مارننگ اسپاٹ کو ٹائم دیا. سید ارشد علی کاظمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سعید احمد مدنی صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. محمد ذکاء الدین ذکی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں آپ سے نعت بھی سنیں گے. تو اگر آج کے شو کو ہم سم اپ کریں تو روحانی طور پہ بھی ہمیں جو ہے دیکھیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور جو ہمیں کالرز نے کال کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں اور آپ نے بڑی دلچسپی سے جو ہے ہمارے پروگرام کو سنا اور سوالات کیے. تو میں ہمیشہ اپنے جو ویورز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بغیر ہمارا پروگرام ادھورا ہوتا ہے, جب لوگ دیکھیں گے تو ہم پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سب کا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خاص طور پہ آج ہم نے ہیلتھ پہ بات کی, تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا میزبان شاہ محمد, اور رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور چلتے ہیں لاسٹ میں محمد ذکاء الدین ذکی سے کہ وہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں. شیر گلشن کون دیکھے؟ جی. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر اور سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر, اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم, قربے مسیحا چھوڑ کر, اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر.